हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी बात करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात होगी। लेकिन इसके साथ-साथ हमने ये देखना है कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, इंडिया है। उनके साथ हमारे ताल्लुकात, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि हम बड़े कीन हैं कि हमारे जो बिजनेस टाइज हैं दोबारा से रिवाइव हो। 2019 में इमरान खान साहब ने कश्मीर के मसले के ऊपर ऐलान किया था कि हम तब तक कारोबार या कोई और चीज़ नहीं करेंगे इंडिया के साथ जब तक कश्मीर को वापस अपने ओरिजिनल स्टेटस पे ना लेके आया जाए। खैर वो चीज़ तो अपनी जगह मौजूद है, बल्कि वहाँ पे इस साल इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं, वाक़ई अब इंडिया हमारे साथ कारोबार करने के लिए तैयार है या नहीं? अफ़गानिस्तान इवन मैं पढ़ रहा था कि वो जो 4-5 अरब डॉलर का हमारा बिज़नेस होता था, वो जाके मुश्किल से 900 या 800 मिलियन डॉलर पे आया है। क्या वजूहात है कि हम चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाते? क्या वजह है? दाइश खुरासान ने जिस तरीके से मॉस्को में कार्रवाई की, उसके बाद रीजन में बड़ी तब्दीलियाँ आने का इम्कान भी नज़र आ रहा है और स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर। क्या हो सकता है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या हो गया, इस खत्ते के ऊपर क्या होगा? इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर साहब, एक तो थोड़ी-सी बात करेंगे इकोनॉमी से स्टार्ट। आईएमएफ वाले आए हुए हैं, आज तकरीबन 6-7 दिन से ज़्यादा हो गया कि वो इस्लामाबाद में हैं। रोज़ कोई नई खबर आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, हमारे जैसे बाकी पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं। लेकिन हालात कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं। जो उनकी खबरें हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो हमने आज से 3 साल पहले उनके साथ कुछ चीज़ें नेगोशिएट की थी या उनकी कंडीशंस मैं कहूँगा मानी थी, उसके मुकाबले में शायद हालात ज़्यादा सख्त हैं। क्या करेंगे? अब जी, जी। बात बिल्कुल सही है आपकी कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, वो अभी तक, हालांकि इलेक्शंस भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। और जाहिर है कि अभी थोड़े दिन हुए हैं इलेक्शंस को, तो अभी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं चीज़ें। तो अभी हम उस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अभी नहीं देख पा रहे, हालांकि ये कोई पिछले कोई साल 1.5 साल से कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। अगर हम इसको देखें कि जो साल 1.5 साल शहबाज गवर्नमेंट का था, उन्होंने शायद आईएमएफ के साथ कुछ बेहतर डील कर ली थी। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वो दोबारा से उस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को बेहतर कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए बेचैन बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा सख्त होती नज़र आ रही हैं। बल्कि जो इत्तलात आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से आ रही हैं, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं आम शहरियों के लिए। बिल्कुल। और टैक्स बेस हमारा बढ़ नहीं रहा है, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और जो हमारा पिल्फरेज है इकोनॉमी के अंदर, उसको भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। लोगों को मुफ्त गैस मिल रही है, मुफ्त बिल्कुल, बिजली मिल रही है, मुफ्त बिल्कुल। पेट्रोल मिल रहा है, और वो अरबों रुपए का है। तो अब और ये जब ऐसी सूरत हाल है, तो फिर अब लेकिन जिसका पैसा है, उसने अपना पैसा लेने के लिए आपको कुछ इक़दामात करने को तो कहने हैं कि ज़ाहिर है उसने अपना पैसा वापस भी लेना है। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पेट्रोल और बिजली और गैस और ये सारी यूटिलिटीज़ की जितनी चीज़ें हैं, उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ जाएँगे, तो आम आदमी की हालत क्या होगी? दूसरी तरफ जो रिच ऑफ द रिच हैं, वो ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, और जो अमीर-तरीन हमारे लोग हैं और अमीर लोग हैं, वो मज़े कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स मज़े कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारी ऐसी हमारी सरकार के इदारे हैं जिनका फेक ऑडिट की भी खबर आपने देखा होगा गर्दिश कर रही है, बिल्कुल। कि जिनके बिलियंस
کے بجٹ ہیں اور وہاں پر فیک آڈٹ اور چیزیں، بالکل تو ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں پر پیسے کی پلفریج ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ فیک آڈٹس کے ذریعے سے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب پیسہ آپ کی اکانومی سے نکلتا جائے گا مختلف حوالوں سے، بندر بانڈ سے نکلتا جائے گا اور فیک آڈٹس کی وجہ سے نکلتا جائے گا، امیر لوگوں کے اوپر ٹیکسز نہیں لگ رہے ہوں گے، ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا ہوگا، جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز کہاں ہیں؟ مطلب اور جب سمگلنگ اپنے انتہا کو ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کی معاشی صورتحال کیا ہو سکتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کون سے فرشتے آئیں گے فخر جو آ کے یہ سارے اقدامات کریں گے. ہماری حکومتوں کے بس میں تو اب رہا نہیں ہے لگتا، وہ کسی طرح سے کسی بھی مافیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے اندر انفلیشن کہاں پہ چلی گئی ہے. کیا ہم ان ذخیرہ اندوزوں کو ہمارے ڈی سی اور اے سی اور پتہ نہیں کون سے افسران جو ہیں وہ جا کے ریڈی والے کو تو چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہول سیل سپلائر ہے، جو جہاں سے چیز منڈی میں آ رہی ہے، فیکٹریز ہیں، چیزیں ہیں، وہاں پہ یا جو گودام ہے جہاں سے چیزیں ذخیرہ ہو کے پڑی ہیں اور وہاں سے وہ ریٹ بڑھ کے آ رہے ہیں، وہاں پہ ان پہ کس نے ہاتھ ابھی تک ڈالا ہے؟ تو ایسی صورتحال میں آپ سوائے افسوس کے اور اس طرح کی باتیں جس طرح کی میں اور آپ کرتے رہتے ہیں، ایگزیکٹلی ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، بالکل نشاندہی کر سکتے ہیں. ہم کسی ذخیرہ اندوز کے گودام کے اوپر چھاپا مار کر وہاں سے اشیاء خردونوش جو ہیں وہ نکال کے مارکیٹ میں نہیں ڈال سکتے، بالکل اور کسی بھی بیوپاری کو اس طرح کو ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. بے شک لیکن جو لوگ ڈال سکتے ہیں وہ آئی ڈونٹ نو وہ کب اپنے فرائض کو صحیح دیکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو پارلیمنٹ کی بھی آشیرواد ہے اور بہت سے لوگوں کا تحفظ ہے. ظاہر ہے اس کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی نا، ورنہ کب کا ٹیکس بیس بڑھ گیا ہو گیا، کب کے امیر لوگ جو ہیں وہ سپر ٹیکس دے رہے ہوتے اور کتنا. لیکن جو سیلریڈ پرسن ہے، اب میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا، اس پہ 28% ٹیکس کٹ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں، مر مر کے اس ملک میں کام ملتا ہے، اس پہ 28% ٹیکس کٹ جائے گا تو کیا صورتحال ہے؟ میرے اوپر تو 28% ٹیکس لگ سکتا ہے، کوئی یہ لیکن 3% یہ ہے تو 15% یہ ہے تو بات یہ ہے 12% کہ یہ ہے. ان کو مصیبت یہ ہے کہ یہ جو اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، بے شک یہ والی حکومت ہو یا اس سے لاسٹ والی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، ہاں انفارچونیٹلی وہ صرف اپنا سوچتی ہے، نہ وہ ہاں. منیر احمد صاحب کا سوچتی ہے، نہ فخر یوسف زئی کا، نہ کسی اور ایکس وائی زیڈ کا. جو ہم سر دیکھیں، پاکستانی ہیں. ہم جی جی پھر فخر ٹیکس دے کے جیسے جیسے کر کے چلو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ لیتے ہیں، لیکن ان 50-60% لوگوں کا کیا ہے جو ایک وقت کی یا 2 وقت کی روٹی کے لیے ایگزیکٹلی پاپڑ بیلتے بالکل پھرتے ہیں، جن کو روزہ افطار کرنے کے لیے بے شک کھجوریں دستیاب ٹھیک ہے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے جن کے بچوں کو پہنچ سے گوشت جو ہے وہ باہر ہو گیا ہے، جو انڈا نہیں کھا سکتے. مطلب آپ ان کی تو دیکھیں نا، ان کی جو ان کے جو نیوٹریشس انٹیک ہے وہ جی کہاں تک چلی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے چلو اب تو سچی سی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے جو اپر مڈل کلاس ہے نا، وہ بھی اس وقت بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال کے میں مبتلا ہے اس انفلیشن کی وجہ سے. بالکل ایسے لیکن اب باقی لوگوں کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ انہوں نے ٹیکس دینا بالکل ہے اور سارا جو پیسہ انہوں نے نکالنا ہے، آپ نے پلفریج آپ کی اکانومی کے اندر ہونی ہے اور وہ پیسہ باہر جانا ہے. اور ابھی بھی آپ کی جو ڈالر فلائٹ ہے وہ بہت سارے اقدامات کرنے کے باوجود نہیں رک رہی ہے. جب بالکل پیسہ آپ کے ملک سے نکلتا جا رہا ہے، آپ کی اکانومی سے نکلتا جا رہا ہے اور ان مختلف وجوہات یا مختلف طریقوں سے، تو بھائی پھر اس ملک میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ بے شک بالکل ایسا ہی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی قانون
सिर्फ आम पाकिस्तानियों के ऊपर लागू होते हैं, बाकी किसी के ऊपर लागू नहीं होता। जो एलीट क्लास है उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती। वो ठीक है, उनके लिए कुछ भी है वो मसला ही कोई नहीं है, वो कुछ भी कर लें। वो सिर्फ आईएमएफ को ये बता देते हैं कि बस तुसी फ़िक्र ना करो, कोई नहीं, हमारे हाँ, पास 24 करोड़ की भेड़-बकरियाँ हमने पाली हुई हैं और इसीलिए पाली हुई है कि भई इसके ऊपर हमने कुछ भी हम कहेंगे तो ये करके मानने को तैयार होंगे। बिजली बेशक हमने ₹60 यूनिट कर ली, ₹160 कर दें, कोई मसला नहीं है। कि कल मुझे किसी ने, मतलब अब पता नहीं वो सर्कुलर कितना सच्चा है कितना झूठा है, लेकिन कह रहे कि ₹105 लीटर के ऊपर बढ़ने वाला है 1 अप्रैल से। 380 या 380 350। 380 रुपए की खबरें आ रही हैं कि 380 मैं हो वही कह जाएगा। रहा हूँ, मैं तकरीबन हम्म, 380 और 385 की और 320 या 322 के डीजल की खबरें आ रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये आखिर पाकिस्तानी लोग क्या करें। मैं ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तानी कौम बड़े कोई बहुत हम सिविलाइज लोग हैं या वो जो भी है, लेकिन मसला ये है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, मसला ये है उनके साथ कि वो टैक्स तो देते हैं लेकिन उनको कुछ रिटर्न नहीं है, उनको फिर भी सारा कुछ खुद करना पड़ता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, या फिर मौलाना फजल रहमान को, या फिर इमरान खान साहब को, कोई किसी को कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि यार किसी की जिंदगी कैसी है। सर, आजकल हम बात कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया के साथ तिजारत करनी है। हमने 2019 में, ठीक है, हमारे इंडिया के दरमियान जंगें भी हुई, मसले मसाइल भी आए, लेकिन उन्होंने शायद नहीं कभी तिजारत को बंद किया हमारे साथ, कारोबार को उन्होंने बंद नहीं किया। हमने अनाउंस किया कि नहीं जी, हम कारोबार नहीं करना चाहते, हम आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहते। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या 5 साल के बाद इंडिया जिस पोजीशन पे खड़ा है वो कहेगा अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज हम फिर आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? देखें फ़खर, आपको पता है कि भारत में भी इंतखाबात का साल है बिल्कुल सर। और भारत में जो इलेक्शन जीता जाता है वो मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पे जीता जाता है, राइट। पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर जीता सही। जाता है। पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहने और उसको हम्म, डाउनग्रेड करने के बाद जो है वो इलेक्शन जीता जाता है। सही। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मोदी सरकार के अपने मोदी साहब के अपने बयान जो आ रहा है कि देखो मैंने पाकिस्तान को कशकोल लेकर मांगने पर मजबूर कर दिया, मुझे 5 साल और दो तो मैं पाकिस्तान के साथ जो हशर करूंगा वो फिर आप सही। लोग देखेंगे। जब ऐसे नारे के ऊपर इलेक्शन कैंपेन डेवलप हो रही हो तो क्या वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त तिजारत करेंगे? पहली बात तो ये है कि जब आपने 2019 में तिजारत को बंद किया था और ज़ाहिर है कश्मीर का इशू हमारे लिए बिल्कुल सही। बहुत अहम है, बहुत स्ट्रैटेजिक नौइयत का है, लेकिन ऊपर से हम अब कश्मीर इशू जो है वो आम पाकिस्तानियों के लिए ब्लैकमेलिंग बन चुका हुआ है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। एब्सोल्युटली राइट। अब आपके जो साहिब इक़्तिदार और साहिबान इख्तियार जो हैं, असल अब वाले। वो इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ऊपर उनकी सारी गेम बनी हुई है और ये असल पॉइंट है। वो अपनी गेम तक मौजूद हैं। लेकिन अवाम की गेम जो है वो तो बिल्कुल बढ़ गई हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये भाई। लफ्ज़ तो अब बिल्कुल। बिल्कुल। कितना गैर पार्लिमानी नहीं रहा सही। जब से ये ज़ुबान सरेआम हुआ है। बिल्कुल। तो लेकिन अब मसला ये है कि हम कब तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के बाद पॉइंट। इस मसले को ज़िंदा रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन क्या हमारी इसके ऊपर जो डिप्लोमेसी है वो बहुत कंसिस्टेंट है? हम क्या उतनी विगोरस और डायनामिक डिप्लोमेसी है हमारी मसला कश्मीर के ऊपर, या सिर्फ हमने इसको एक ढकोसला और इमोशनल ब्लैकमेलिंग बना के रख दिया हुआ है? आप ये देखें कि जितनी चीजें पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाया जा रहा होता है इस मसले को हाईलाइट करने के लिए, उतना पैसा तो पाकिस्तान से बाहर नहीं लग रहा है। यार मैं मुसलमान हूं, आप मुझे ही नमाज पढ़ने और रोजा रखने की तलकीन करते रहते हैं। भाई मेरी मुसलमानियत को छोड़ें, उनको जाके देखें जिनको इस चीज की जरूरत है। मैं तो कश्मीर के ऊपर सर धन मन तन हर तरह से इसके ऊपर राजी हूं। यार जो नहीं राजी है वहां पे जाके देखें, वहां पे आपकी कौन सुनता है? कोई नहीं। आप सिर्फ कोई सुन। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के ऊपर इमोशनल। अब भी दूसरी तरफ देखें, एक तरफ हम कश्मीर की बात कर रहे हैं और हमेशा हमने कश्मीर और फलस्तीन को
بالکل ایک طرح سے اپنا مسئلہ سمجھا ہے. اب ہاں فلسطین کے ہاں اوپر کتنے بالکل مہینوں سے یار کیا یعنی اکتوبر کے شروع سے لے کے اب تک کیا صورتحال ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی اور ہمارا جو اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے, کیا ہم نے اس طرح سے ایک اسٹرانگ اوپینین رکھی ہے جس طرح سے ایران نے یا دوسرے ملکوں نے رکھی ہے؟ ہم ابھی تک ہم اس طرف سے بھی امریکہ بہادر کو جو ہے وہ بالکل اس طرح سے آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ جب ہم اس کو آنکھیں دکھائیں گے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہ جتنے بھی ان کے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ یہاں سے آپ کو کہیں گے اچھا ٹائٹ اوکے. کر دیں گے. مطلب اب اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک صورتحال تو موجود ہے, لیکن مجھے بادی نظر میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم بالکل امیجیٹلی, ہاں جب مودی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے سلوگن کے اوپر, اور مجھے بہت کبھی امید ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کا بھرکس نکالا ہے کشمیر کے اندر اور بھارت کی مختلف ریاستوں کے اندر, اور جو ایک وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو میں نے اپنے کشکول لے کر پھرنے پر مجبور کر دیا اور مجھے 5 سال دو تو میں اس کو بالکل بخیو ڈیٹ دوں گا, یا جو بھی وہ پاکستان کے صحیح حوالے سے کہہ رہے ہیں, تو وہ اپنا الیکشن نیریٹو بہت کامیابی سے لے کے چل رہے ہیں. تو صحیح مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بھارت کی سرکار جو ہے وہ آپ کو 20-30 روپے کلو کے حساب سے پیاز دینے پر تیار ہوگی, اور آپ کو میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک اسی وہ جو ہیں مہنگا پیاز ہی لینا پڑے گا, 250-300 روپے کا ہی. ڈھائی تو تین یہ سو ابھی روپئے آپ کلو نہ کریں, اگر آپ نے کوئی تھوڑے بالکل سے حالات ٹھیک کیے ہوتے, بہت اسٹریٹجیکلی آپ نے انڈیا کو انگیج کیا ہوتا, ان کے ساتھ دشمنی میں تھوڑی نرمی کر کے دوستی اور تجارت کی طرف گئے ہم ہوتے, کہ جو دوسرے ملکوں نے کیا ہے. اب بھارت اور چین کی دشمنی جو ہے سرحدی تنازعات کے اوپر بہت واضح ہے, ہم سے زیادہ ہے سر. لیکن ان کی تجارت, کیونکہ بھارت جو ہے وہ 130 یعنی 1 ارب 30 کروڑ ہاں بالکل لوگوں کی منڈی ہے, تو چین بالکل اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اپنے کبھی سرحدی تنازعات کی وجہ سے؟ کبھی نہیں. یا اس وقت بھارت کے لیے چین جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, جو نئی ابھرتی ہوئی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, تو بھارت چین کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سرحدوں پہ جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ الگ ہوتا رہتا ہے, لیکن جو سیاسی جمہوری ان کے آپس میں کولیبوریشن ہے چین کے ساتھ, وہ چلتا رہتا ہے. یا چین کو تو ہم اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ مانتے ہیں, تو ہم ان کی یہ اس پریکٹس پوائنٹ, کو بھی نہیں لے کے چل سکتے. یہ والا پوائنٹ آپ کا میں کہتا ہوں بڑا زبردست, کہ مسئلہ یہ ہے کہ 125 ارب ڈالر کا وہ کاروبار کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں سر, کشمیر کے ایشو کے اوپر مصیبت یہ ہے کہ ہم چورن تو بیچ رہے ہیں, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن سر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم کچھ نہیں کر نہیں سکتے بالکل آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر جب کیا ہوا تک ہے سر, ہم نے ٹھیک ہے اب ایک چیز ہم نہیں بھی کر سکتے اور ہم نے خواہ مخواہ کا واویلا کیا ہوا ہے, تو کیا مطلب اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یار میں ایک زندگی میں اب گزارا پھر کرنا ہمارے گزارا. ہمارے ہمارے بھائیوں کو, وردی والے بھائیوں کو بات بری لگتی ہے کہ دیکھیں اگر آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جی افغانستان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے, جی یا ایران کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے نارمل ہیں, ہوتے ہیں. تو نارملائز ہو جاتے ہیں, اور آپ کی تجارت ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر کیا ہمیں اتنے بڑے اسٹریٹجک ایسٹس کی ضرورت رہے گی؟ کبھی نہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے, اور اوپر سے یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ عائشہ صدیقہ کی کتاب کب جی آئی تھی یار, کتنے سال پرانی ہو گئی. ایگزیکٹلی. مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ بزنس کر رہے ہیں, جی اب آپ یہ دیں تو باقی بزنسز تو پھر نہیں ہو سکیں گے نا. سر تو اب بالکل. میرا خیال ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اپنی عوام کے بارے میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, اور اپنی جن آرگنائزیشنز کی آڈٹس پراپر ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا, اب آصف میری اور آپ کی کیا اوقات ہے یار, یہ آپ کے وزیر دفاع آصف صاحب نے جو بیان کیا, تو اس کے بعد دھمکیوں کے بیانات اور چیزیں, اور وہ اپنے انہوں نے ودڈرا کیا اور کہا کہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے
تو ایسی صورتحال کے اندر تو میں اور آپ تو خیر بات بھی نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر، لیکن اب جو بھی ہیں صاحب اقتدار ہیں یا صاحب اختیار ہیں، ان سارے صاحبان کو مل کے تھوڑا سا ملک اور قوم کا سوچنا پڑے گا، اور اپنے جو بدلتی ہوئی جو سیاسی صورتحال ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے مطابق تھوڑا سا رحم کھانا پڑے گا، اور اپنے ملک کو کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. جو پلفریج ہے اس کو روکنا ہوگا، تاکہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں. میری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو فخر مجھے کوئی نہیں پوچھتا. آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، آپ کو آپ کے گھر والے بھی نہیں پوچھیں گے، مجھے میرے گھر والے نہیں پوچھیں گے. یہ دنیا کا قانون ہے. تو یہ ہے. تو اب ان لوگوں کو اب جیسے جیسے الیکشنز بھی جیت جاتے ہیں، باقی سارے لوگ ہمارے اوپر حکومت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کیا لوگ دل سے ان کے ساتھ ہیں؟ یہ اب سوال بہت بڑا ہے. یہ اب ان لوگوں کو سب کو سوچنا پڑے گا، جو اپنی اپنی اتھارٹیز کے اندر موجود ہیں. سر میں ایک رائٹرز کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کل، اور اس میں انڈیا کے پاس لاسٹ 2 ایئرز میں ہائیسٹ فورن ریزروز ہیں 642 بلین US ڈالرز کے. مائی گڈنس. 642 ارب ڈالرز. ہم 10 ارب ڈالر جو ادھار کا ہم نے پکڑا ہوا ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے کیا ہوا، ہم نے کہا ہماری تو ناک کٹتی ہے بھائی، ہم تو اپنے مونچھوں کو ایسی تاؤ دیتے ہیں کہ لوگ یاد کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے سر کہ یہ جھوٹ کی چیزیں ٹھیک ہے چلی ہیں، 77 سال چلی ہیں، کافی کمپنی کا کاروبار اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی، لیکن افسوس کہ اب اس طرح نہیں ہے. سر میں اور آپ تو کیا، ہم تو چلے میچور لوگ ہیں، آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں آپ سن لیں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ایک چھوٹا بچہ جو اسکول گوئنگ بوائے ہے یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو سر وہ کہانی اب شاید نہیں اس طریقے سے بکتی. آپ نے کاروبار کی بات کی تو اتفاق سے میرے پاس 2-3 چیزیں میں اگر کہیں تو میں مطلب بتا دوں. فوجی سیمنٹ کا سر 2021، 22 اور 23 ان کا سب سے پروفیٹیبل بزنس رہا ہے. 7.5 ارب روپے ان کا پروفٹ آیا ہے نیٹ. فرٹیلائزر، جو فوجی فرٹیلائزر ہے، انہوں نے 2023 میں سر 30 بلین روپے انہوں نے پروفٹ کمایا ہے. عسکری کمرشل بینک نے سر 14 ارب جو روپے ہیں یہ 1 سال کے اندر کمائی. یہ صرف 3 کمپنیز کا اتفاقاً میرے پاس کسی نے مجھے بھیجا ہوا تھا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو چلے سر کاروبار بھی کرتے ہیں، کریں. اس دن تو انہوں نے کہہ بھی دیا تھا جسٹس فائزیسا صاحب نے، کہتے ہیں یار شہیدوں کا نام خراب نہ کرے، کاروبار تو آپ ویسے کریں، بلکہ انہوں نے ورڈ دھندا یوز کیا. صحیح بات ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹھیک لفظ استعمال کیا ہے. اب آپ عائشہ صدیقہ کی کتاب کو میں کوٹ کرتا ہوں، یہ کتنے سال، مجھے تو اب ایئر بھی یاد نہیں رہا، اتنی پرانی کتاب ہے. تو اس کتاب میں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ان کا جو بزنس ہے وہ $100 بلین کا بزنس ہے. 100 بلین ڈالر کا بزنس ہے، اور ہم 1 ارب کے لیے ہماری کتوں والی ہو رہی ہے. ایبسولوٹلی رائٹ سر، زبردست، بالکل ٹھیک ہے. یہ بہرحال اب تھوڑا سا لوگوں کو اب دیکھنا پڑے گا. اب دیکھیں 30 بلین ڈالر، اپنے 30 ارب روپے کا اگر آپ نے پروفٹ کمایا کھادوں کے اندر، تو آپ نے کسانوں میں سے نکالا نا. بالکل. کسان جو آپ کی بیک بون ہے، ایگریکلچر ہماری کیوں نہیں اٹھ پا رہی؟ کیونکہ آپ مہنگے داموں میں فرٹیلائزر بیچتے ہیں. جب اگر آپ پاکستان کے اندر بناتے ہیں یا کچھ چیز، جو بھی واٹ ایور جو بھی آپ کا پروسیجر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب 30 ارب روپے پروفٹ کما رہے ہیں تو اس کا آپ کتنی مہنگی چیزیں جو ہیں وہ کسانوں کو بیچ رہے ہیں. جب ان کو ان پٹس ایگریکلچر کے اندر، زراعت کے اندر مہنگی ہو جائیں گی، تو آؤٹ پٹ کہاں سے آپ کو سستی ملے گی، اور آؤٹ پٹ کتنی ملے گی؟ بہت سارے کسان تو شاید فرٹیلائزرز یوز بھی نہ کر پا رہے ہوں. تو اب سیمنٹ انڈسٹری، اگر آپ نے ایک فوجی سیمنٹ کا لیا، آپ اس سے اور بڑے بڑے سیمنٹ ایجنسیز کو چلے جائیں، بہت ایگزیجریٹڈ پروفٹ ہے مینوفیکچررز کا. تو آپ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہاں ہے؟
اور آپ کے جو صاحب اقتدار و اختیار جو لوگ ہیں، صاحبان اقتدار و اختیار، وہ کہاں ہیں؟ کیوں کمپنیز اتنا ایگزیجریٹڈ پروفٹ بنا رہی ہیں؟ بے شک بے تو شک یہ دیکھنا پڑے گا نا. آپ کا جو شوگر مافیا ہے، آپ کا جو آٹا مافیا ہے، اب آپ دیکھیں آپ کا جو ہاؤسنگ مافیا ہے، ساری زمینیں ان کے پاس ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ کتنے کی آپ کو لوگوں کی زمینیں کس طرح سے ہتھیاتے ہیں اور کس طرح سے آگے بیچ رہے ہیں. سر ڈان نے اس پہ سٹوری بھی ابھی کی ہے غالباً آج یا کل میں. اور سیکنڈلی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے صرف پنجاب کے اندر 40% جو وہ لینڈ ہے جس کے اوپر لوگ فصلیں کاشت کیا کرتے تھے، کلٹیویشن ہوتی تھی جس کے اوپر، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں صرف بحریہ ٹاؤن ہڑپ کر چکا ہے. 30 سے 40% آف پنجاب صرف میں بتا رہا ہوں. پھر سندھ لے لیں، پھر خیبر پختونخوا لے لیں، کیونکہ تینوں میں شاید میرے خیال میں بحریہ ٹاؤن غالباً بلوچستان میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوں گے وہاں پہ. باقی تو پورا پاکستان انہوں نے جو ہے کہا کہ بیٹھے ہوئے. تو اگر نہیں آپ بالکل ایسا ہے. یہ صرف بیریئر ٹاؤن کی بات نہیں ہے. آپ یہ سٹی ہاؤسنگ کے پیچھے جھانک کے دیکھیں. آپ ہمارے جو ڈی ایچ اے جو بالکل ہاؤسنگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، اور اس طرح سے جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آپ ان کو دیکھیں. تو اور آپ جو بہت سارے امیر لوگ ہیں جن کے سیاسی لوگوں سے تعلقات ہیں، انہوں نے کتنی زمینیں جو ہیں وہ کر لی ہیں. آپ ذرا سندھ کے اندرون میں جا کے دیکھیں اب جو زمینیں ہیں وہ کہاں پہ ہزاروں ایکڑ زمینیں کس طرف کو چلی گئی ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایگزیکٹ آپ نے کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر فتح کیا ہوا ہے پاکستان کو، ہاں یعنی اپنے لوگوں کو ہی، بالکل اور اب کچھ اپنے ہی لوگوں نے اسٹریٹجیکلی فتح کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایموشنل بلیک میلنگ کے اوپر فتح کیا ہوا ہے. بے شک. باقی زمینوں پہ قبضے اور اس کی خرید و فروخت تو جس طریقے سے جاری ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. ڈان کی آپ کہتے ہیں، میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 15-20 سال یا 30 سال کی، بلکہ ضیاء الحق کے دور سے آپ جی زمینوں کے اوپر جو قبضے ہونا شروع ہوئے میں ہیں، آپ یہ دیکھیں وہ کن کن لوگوں کے پاس گئے ہیں اور کیسے گئے ہیں. بے اور شک. جاگیرداروں کی جو صورتحال، جو بھٹو ایک رجیم لے کر آیا تھا کہ جاگیرداروں سے زمینیں لے کے تو لوگوں کو دینا، اور سارا یعنی جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے جو پالیسیز تھیں وہ ساری ریورٹ ہو گئی تھیں ضیاء الحق کے زمانے میں. ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا. ہم تو صرف پڑھ پڑھ کے پیچھے جھانکتے ہیں کہ ہاں کب سے کہاں سے کیا چیزیں ہونا شروع ہوئی. بے تو شک. میرا خیال ہے کہ اب جو عوام کی لوٹ کھسوٹ ہے، پاکستان کی لوٹ کھسوٹ ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے اور جس نام سے بھی کر رہا ہے اس کو اب روک دینا چاہیے یار. اب تھوڑا لوگوں کو سانس لینے دو. یہ پاکستانی جو 25 کروڑ ہیں، 26 کروڑ ہیں، یہ بیچارے بھی زندہ رہنے کے لیے آئے تھے. صرف وہ 2% تو زندہ رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے تھے. باقی 98% جو ہیں وہ بھی بیچارے اسی لیے زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے تھے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور انفارچونیٹلی سر بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم نے بدلنا ہوتا اور ابھی تک اگر ہم بدلاؤ لے کے آتے، چینج لے کے آتے، تو شاید جو آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو غالباً صورتحال یہ نہ ہوتی. صورتحال اس سے بالکل الگ ہوتی، اس سے بہتر ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی سیکیورٹی کی صورتحال ہو، کبھی ہم افغانستان فتح کرنے جاتے ہیں، کبھی ہم کشمیر فتح کرنے جاتے ہیں. اکانومی کی بات کریں تو ہم بھی اس میں بھی ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ کرنا ہے، فلاں کو ہم نے آنکھیں دکھا دی تو فلاں کی ہم نے آنکھیں نکال دی. تو وہ سارا کچھ ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اکانومی کا بھی، پولیٹکس کا بھی، اور اپنی سیکیورٹی سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج ٹی ٹی پی قابو میں نہیں آ رہی، ہماری بی ایل اے قابو میں نہیں آ رہی. روز وہ ہمیں حملے کرتی ہے اور کہتے ہیں جی حملہ ناکام بنا دیا گیا. اور دہشت گردوں کی جو ہے صدر صاحب بھی کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں، اور پرانے جتنے بھی آرمی چیف تھے انکلوڈنگ دس ون کہتے چھوڑیں گے نہیں. تو بھائی وہ تو تب نہیں چھوڑیں گے جب وہ ہمیں چھوڑیں گے، تو تب کی بات ہے نا کہ وہ پھر آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں ان کو. لیکن انہوں نے ہمیں ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. ہم بے شک اس کو نہ مانیں، ہم کیونکہ ہٹ درمی کے اوپر زیادہ قائم رکھتے ہیں چیزوں کو، جھوٹ کے پلندوں کے اوپر چیزوں کو چلا کے رکھتے ہیں. فخر، اس سے پہلے کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں، چھوڑنے کی بات آئی تو آپ نے عمران خان کے اوپر اور کیسز بنائے ہوئے، توشہ خانہ کیس، تو فلاں کیس، تو گھڑی چوری کا کیس اور بیچنے کا.
لیکن کسی نے اس کے اوپر توجہ دی ہے کہ انہوں نے جو انتہائی مطلوب افراد کو رہا یس کیا، اور کیا جو صدر عارف الوی نے جو انتہائی دہشت گرد لوگ جو تھے ٹی ان ٹی کو پی معافیاں دیں پھانسی کی TTP کے، تو کیا اس کے اوپر کبھی کسی نے بات کی کہ کیا اس کے اوپر صدر عارف الوی اور عمران خان کے اوپر اور اس کی ٹیم کے اوپر کوئی کیسز بننے چاہیے؟ کبھی کسی نے اس کو سوچنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کیونکہ جو کچھ بھی ہوا، جو ہماری افواج کی اور ہماری سیکیورٹی اداروں کی اور عوام کی جو قربانیاں تھیں اور برسا برس پہ تھیں، 74-75 ہزار لوگ، 80 ہزار لوگ، مختلف سٹیٹسٹکس آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان سب کی جانیں ضائع گئیں اور دوبارہ سے ہم دہشت گردی کے نپٹنے کے لیے اپنا ریسورسز اور چیزیں وہ کرتے پھریں گے؟ کب تک کریں گے؟ لیکن جن کی وجہ سے یہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ آئی، کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی کیس بنانے کا یا اس کی انویسٹیگیشن کا سوچا؟ نہیں بالکل نہیں، اور افسوس کے ساتھ میرے خیال میں کیونکہ اس میں جنرل فیض حمید صاحب اس وقت موجود تھے، تو شاید کیونکہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھیوں میں گردانے جاتے تھے تو غالباً اس کی وجہ سے بھی نہیں کہا جاتا، لیکن یہ پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر میں نے بھی بہت سارے شوز کیے اور آپ بھی پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ کیوں نہ پوچھے کہ آپ نے اس طرح کے ہائی ویلیو جو لوگ تھے ان کے TTP کے، آپ نے کیوں ان کو ایسے چھوڑ دیا، ان کی پانسیاں کروا کے، اور وہ جب اکٹھے ہوئے آج پھر وہ ہمارے اوپر حملہ اور ہے اور ہمیں ایک بڑی مشکل حالت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ منیر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا۔ اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی۔ کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔ تھینک یو ویری مچ۔